अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान जिस तेज़ी से सालिसी की कोशिशें कर रहा है उसके हवाले से, जिस मुखलिसाना तरीके से पाकिस्तान काम कर रहा है और ये सिफारती जो इस वक्त कोशिशें हैं ये कामयाब भी हो रही हैं। इसी के हवाले से बात करें कि इसी के तसलसल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का एक इंतहाई अहमियत का जो दौरा है मशरिक़ वस्ता का, उसके हवाले से बात करेंगे। आज के दिन से लेकर 18 तक ये बताया गया है कि ये दौरा उनका शेड्यूल है। वो सऊदी अरब जाएंगे, वो तुर्किया जाएंगे और बड़े अहम उनके ये सारी मुलाकातें हैं। कतर की क़यादत से उनकी मुलाकात होगी और इस वक्त जो सारा इसका पस मंज़र है वो यही बयान किया जा रहा है कि वो ये चाहते हैं कि मिडल ईस्ट में मामलात ठीक हो जाए। जंग बंदी जो इस वक्त हमने देखा है कि आर्जी तौर पर हुई है, लेकिन अमेरिका और ईरान के दरमियान मामलात को बेहतर करने के लिए, सालसी के लिए इस वक्त पाकिस्तान भरपूर कोशिश कर रहा है। ऑब्वियसली वज़ीर आज़म साहब हाई लेवल डेलीगेशन के साथ वहाँ पर मौजूद हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब भी उनके साथ इस दौरे में मौजूद हैं और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ साहब भी मौजूद हैं। दीगर अहम शख्सियात उनके साथ इस दौरे में मौजूद हैं और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सालिसी के हवाले से जो वो कोशिशें कर रहे हैं, ये उनका जो विज़िट है ये बड़ा खुशाइन साबित होगा और कामयाब विज़िट साबित होगा। अब अगर हम बात करते हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान इस वक्त जो सारे मामलात चल रहे हैं, एक बदलती हुई सूरत हाल है और चंद ही लम्हात के बाद एक नई खबर आ जाती है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो कल उनकी जो न्यूयॉर्क पोस्ट की एक सहाफ़ी के साथ गुफ्तगू हुई, उस खातून ने बताया कि आज वो वापस आना चाहती थी। प्रेसिडेंट ट्रंप से उनकी गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा कि अब हम जंग बंदी के करीब हैं और ये बड़ी खबर है कि वो ये कह रहे हैं कि जंग ख़त्म हो रही है और इस जंग बंदी के हम करीब हैं। और उनको ये भी कहा गया कि आप मज़ीद इस्लामाबाद में ही रुकें, हो सकता है ये एक्सपेक्टेड है कि 2 दिन में और चीज़ें डेवलप हों। और डायलॉग्स जो हम कल भी बात कर रहे थे कि जो बेस्ट डेस्टिनेशन है वो पाकिस्तान हो सकता है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ये कहा है कि हम किसी ऐसे मुल्क में जिसको इस सारे मामले का, इस मसले की अंडरस्टैंडिंग ना हो, वहाँ क्यों जाएंगे। और पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं सैयद आसिम मुनीर, वो बेहतरीन काम कर रहे हैं और उनकी क़यादत में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सालिसी की कोशिशें भी हो रही हैं। वज़ीर आज़म साहब इस हवाले से बहुत नुमायाँ हैं, तो इसके हवाले से उन्होंने ये कहा है कि इस्लामाबाद में ही मुज़ाकरात हो सकते हैं। और उनसे ये भी पूछा गया कि क्या आप खुद आएंगे, तो उन्होंने फ़िलहाल तो ये कहा है कि वो इन मुज़ाकरात में मौजूद नहीं होंगे, लेकिन वाशिंगटन में ये चैमगोइयाँ मौजूद हैं कि वो जा सकते हैं इस्लामाबाद। अब आगे सूरत हाल किस तरह से बढ़ेगी, जो आपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी है उसके हवाले से भी अभी कुछ देर पहले एक ट्वीट आया है प्रेसिडेंट ट्रंप का। उन्होंने कहा कि मैं इसे खोल रहा हूँ और चाइना इस हवाले से बड़ा खुश होगा। चीन का जब विज़िट होगा तो यकीनन वो इस बात पे हमें इस हवाले से बड़ा अप्रिशिएट भी करेंगे और बड़ा वेलकम भी करेंगे। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब आपना हुर्मुज़ कभी बंद नहीं होगी। जेडी वेंस ने भी पाकिस्तान की बहुत तारीफ़ की है और उनका जो विज़िट था पाकिस्तान का, 21 घंटे की जो सारे मुज़ाकरात हुए, सारे मामला जिस तरह से चले, उसमें उन्होंने पाकिस्तानी क़यादत की, फील्ड मार्शल के हवाले से बड़ी पॉजिटिव गुफ्तगू की है। और इस वक्त मीडिया में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, जो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं वो सब चीज़ें आप भी देख रहे होंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी अहम है इस सिनारियो में। उन्होंने कहा कि ईरान जौहरी हथियारों में दिलचस्पी नहीं रखता है। पैगामात का तबादला इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद भी जारी है। यही बात जो हम पहले भी कहते हैं कि ये सिलसिला रुका नहीं है, ये सिलसिला चल रहा है। और जेडी वेंस से जाते हुए ये कहा था कि हम एक हतमी और एक बेस्ट ऑप्शन जो है वो देखे जा रहे हैं। और उसके बाद ऑब्वियसली ये चीज़ें वाज़ेह थी कि ये रास्ता बंद नहीं हुआ, मुज़ाकरात आगे चलेंगे और वो मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं। पाबंदियों के खात्मे से मुतालिक भी इन्होंने बात की है कि जो सैंक्शंस ईरान पर मौजूद हैं उसके हवाले से भी ये एक उनकी डिमांड है कि ख़त्म किए जाएं। और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है, ये एक अच्छी खबर है जो प्रेसिडेंट ट्रंप की, पहले मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि हम जंग बंदी की तरफ जा रहे हैं। इस्माइल बकाई भी यही बात कर रहे हैं कि अब जो भी मुज़ाकरात होंगे वो मुकम्मल जंग बंदी के लिए होंगे। जंग से होने वाले नुकसानात के अजाले की भी उन्होंने बात की है और ये भी कहा, एक मरतबा फिर दोहराया कि ईरान अपना हुर्मुज़ का पासबान और निगहबान है। अब ये मामला किस तरह से आगे बढ़ रहा है इसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। जो पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, खबरें बहुत सारी हैं, अगर मैं अपने इंट्रो में ही बात करने लग जाऊं तो प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। मेरे जो पैनलिस्ट हैं वो ज़रूर इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रशीद साफ़ी साहब, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, शनीला मार साहिबा, नाजिया मुस्तफ़ा साहिबा और हमारे साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में। आप पाँचों का बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। साफ़ी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। बहुत सारी डेवलपमेंट्स कल से लेकर अब तक हो चुकी हैं, नई खबरें आ रही हैं और वो हिस्सा बन रही हैं इन सारे मामलात का। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? कल हम ये बात कर रहे थे, भले आपने ही ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि बेस्ट डेस्टिनेशन जो
جو ہے وہ پاکستان ہو سکتا ہے مذاکرات کے لیے؟ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ خود یہ بات کر رہے ہیں. شکریہ ناہید. ایک تو آپ جیسی اینکر اور آپ جیسی صحافی کے سامنے پھر اپنا تجزیہ جاننا وہ مشکل ہو جاتا ہے. آپ نے خود ہی کہا کہ ساری معلومات آپ کے پاس ہے، لیکن آپ کی مہربانی. آج کل تو یہ ساری ملاقات یہ جو معلومات ہے سب کے پاس ہے صافی صاحب، سب کی نظریں لگی لیکن ہوئی ہیں آپ کی کہ نوازش ہو ہے کیا کہ رہا ہے. پھر بھی ہم جیسے لوگوں کو آپ موقع دیتی ہے. تو واقعی صورتحال بہت زیادہ تغیر پذیر ہے اور مسلسل اس میں چینجز آتی ہے، اور ہر منٹ اور ہر گھنٹہ کے بیچ میں کچھ نہ کچھ نئی ڈیولپمنٹ آ جاتی ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جیسی آنکھ کھلتی ہے تو پوری دنیا کی جو سٹاک مارکیٹ ہے، جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے، وہ اچانک بدل جاتی ہے. کل بھی ایسا ہوا تھا اور آج بھی ان کا ایک تہلکہ خیز انٹرویو جو ہے وہ امریکہ میڈیا نشر کر رہا ہے. اس کا بھی پوری دنیا کو انتظار ہے، لیکن اس انٹرویو کے کچھ جزیات جو ہے وہ آلریڈی اشکار ہو چکی ہے، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران اور امریکہ جنگ تقریباً اختتام پذیر ہونے والا ہے. اور اس کا رد عمل جو ہے آج پوری دنیا نے، پاکستان کے سٹاک مارکیٹ سمیت ایشیائی سٹاک مارکیٹس نے، مڈل ایسٹ کے سٹاک مارکیٹس نے، یورپین سٹاک مارکیٹس نے، امریکن اور جو لاطن امریکہ ہے، پوری دنیا نے اس پہ مثبت رد عمل دیا ہے اور کاروباری حلقوں کا اعتماد بحال ہوا ہے. تیل کی قیمتوں میں اس میں استحکام آیا، استحکام تو نہیں لیکن گراوٹ آئی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے. ابھی اچھا صافی صاحب، اگر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں کہ یہ خبر ابھی جو آئی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جدہ پہنچ چکے ہیں، سعودی عرب کا بڑا آپ جانتے ہیں کہ ان کا اہم وزٹ ہے، اور محمد بن سلمان جو ہیں ان سے بڑی اہم ان کی ملاقات بھی ہے، ذرا اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا جی. آگاہ وزیر کیجیے گا. اعظم صاحب کا مشرق وسطی کا یہ دورہ جو ہے صرف سعودی عرب تک محدود نہیں ہے. آپ جانتی ہے کہ قطر اور دیگر خلیجی اہم ممالک بھی وہ جائیں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے معیشت کا پورا ڈھانچہ جو ہے وہ پیٹرو ڈالر پہ کڑا ہے. اور یہ اس وقت ہوا جب آل سعود نے امریکہ کے ساتھ جو ایک ایگریمنٹ کیا اور مڈل ایسٹ نے ایک ایگریمنٹ کیا کہ پیٹرول کی تمام تجارت جو ہے آئندہ ڈالر میں ہوگی. اس کی وجہ سے امریکہ کی عالمی طاقت کی پوزیشن مستحکم ہوئی، اور اب یہ چیزیں جو ہے اس میں بھی ہمیں تغیر نظر آ رہا ہے، اور گلوبل ساؤتھ کی جانب یہ چیزیں تمام شفٹ ہو رہی ہے. ایشیا کی دہائی اس دہائی کو کہا جاتا ہے. تو یہ وزیر اعظم صاحب جب آپ تشریف لے کے گئے ہیں سعودی عرب ان کا پہلا پڑاؤ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا کوئی روایتی سفارتی تعلق نہیں ہے. ان کے ساتھ ہمارا بھائی چارے اور ڈیفنس ایگریمنٹ کے حوالے سے ان کے ساتھ ہمارا تعلق غیر معمولی ہے. اور اس تعلق کی بنیاد پہ اب آپ کو یہ بھی علم ہے کہ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ترکی کا سفر کر رہے ہیں، اور وہاں پہ وہ ایجپٹ، ترکی، پاکستان اور سعودی عرب کے بیچ میں ہو سکتے کہ کوئی لارجر آسپیکٹس میں ایک ڈیفنس ایگریمنٹ کرے. تو وزیر اعظم صاحب کا دورہ سعودی عرب اور اس کے بعد جب وہ قطر جائیں گے اور دیگر ممالک جائیں گے تو یقینی طور پر یہ پاکستان کے لیے ایک گیم چینجر دورہ ثابت ہو سکتا ہے. سعودی عرب نے پہلے ہی سے پاکستان کے ساتھ مہربانی کر دی ہے. $3 ارب پاکستان کے فکس ڈپازٹ میں آلریڈی سعودی عرب وہ انڈکٹ کر چکا ہے. اس کی تائید امریکہ میں اس وقت موجود پاکستان کے وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب کر چکے ہیں. اور اگلے ہفتے آئیں گے $3 ارب رول اوور، جو پہلے $5 ارب نا وہ رول اوور کریں. جی میں وہی کہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور جو پہلے سے موجود $5 ارب سعودی عرب کا جو موجود ڈپازٹ ہے اس کی جو ہے ہر سال چونکہ اس پہ ریویو کیا جاتا تھا، نظر ثانی کی جاتی، سعودی عرب نے اس کو ان لمیٹڈ کر دیا، لامتناہی کر دیا. یعنی پاکستان کو کہہ دیا کہ جب تک آپ کو ضرورت ہے تو آپ ان ڈپازٹ کو یوز کر سکتے ہیں. اور $3 ارب جو ہے وہ بھی جس طرح شنیلا نے تصریح فرمائی کہ وہ بھی اگلے ہفتے پاکستان کو مل جائیں گے. تو سعودی عرب کا یہ دورہ ہر لحاظ سے پاکستان کے لیے اہم ہے. معاشی طور پہ
اور عسکری طور پہ، دفاعی طور پہ، ہر لحاظ سے یہ معاہدہ، یہ دورہ جو ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کا جو ہے مشرق بعید کا جو ایک کانفلکٹ ہے اس سے بھی گہرا تعلق ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سعودی عرب وہ ملک ہے مشرق وسطیٰ میں جس نے ایران کی ریٹالیشن اور امریکی اڈوں پہ اور حتیٰ کہ سعودی جو اسٹریٹجک مقامات تھے اس پہ بھی حملہ کیا، لیکن پاکستان نے میڈیشن کا اور کام ڈاؤن کا ایسا کردار ادا کیا کہ سعودی عرب نے کوئی ریٹیلیشن ظاہر نہیں کی۔ تو ظاہر ہے یہ جو اسی طرف واپس آتے ہیں کہ یہ جو دورہ ہے یہ نہ صرف پاکستان اور امریکہ اور ایران کے بیچ میں مذاکرات کے حوالے سے ایک مائل سٹون دورہ ثابت ہوگا، بلکہ پاکستان اور مڈل ایسٹ کے بیچ میں جو تعلقات ہیں، خصوصاً سعودی عرب اور قطر جیسے ممالک ہے، ان تعلقات کو بھی نئی بلندیوں پہ لے کے جائے گا۔ اور میں نے جو پیٹرو ڈالر کا ذکر کیا وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اب جو ہے آنے والے دنوں میں پیٹرو یوان کی بات ہو رہی ہے، یوان کی بات ہو رہی ہے، تو یہ ایک ایسا عمل ہے اور ایک ایسا موقع ہے کہ پاکستانی قیادت جو دنیا بھر کے دوروں پہ اس وقت موجود ہے، اس کے نتیجے میں ایک نیا جغرافیائی، دفاعی اور معاشی نقشہ جو ہے ہمارے سامنے ابھر کے سامنے آئے گا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے صافی صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ ایک نیا نقشہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا دنیا کا، اور ثالثی کی ہم کوششیں کر رہے ہیں، ایک طرف خبر یہ آ رہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ 2 روز کی انہوں نے بات کی ہے، کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے پاکستان میں، یہ مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ کل تک ہم بھی اسپیکولیشنز ہی کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے ہو، اب انہوں نے اس کو کلیئر بھی کیا ہے، اور ایران بھی اوبویسلی ہم سب یہ جانتے ہیں کہ کس طرح وہ پاکستان پر اعتماد کرتا ہے، تو یہ ایک بڑی خبر ہے کہ ایک مرتبہ پھر پاکستان کو ہی چنا گیا ہے کہ اسی وینیو پر یہ مذاکرات ہوں گے۔ اور دوسری طرف جس وزٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، ثالثی کی کوششیں بہت تیزی کے ساتھ چل رہی ہیں، بہت تیزی سے اس پہ کام کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم صاحب، ہماری دوسری سیاسی جو سینئر قیادت ہے، وہ اس وقت مشرق وسطیٰ کا رخ کر رہے ہیں، دوست ممالک کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تاکہ ان معاملات کو زیادہ بہتر طریقے سے انجام دیا جا سکے۔ ناہید، دیکھیے پاکستان ایک نئی دنیا کی تشکیل کا کام کر رہا ہے، اور اس نئی دنیا میں اس میں کوئی مائنس پلس ہونے والی بات نہیں ہے، لیکن اس نئی دنیا میں یہ جو ہمارا خطہ جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک فیصلہ کن حیثیت سے سامنے آ رہا ہے۔ اس میں چین کو لے لیں، اس میں روس کو لے لیں، خود پاکستان کے علاوہ ایران، تو یوں سمجھیے کہ بالکل ایک کایا کلپ ہونے جا رہی ہے۔ اور جو اس وقت جن جنگوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں، یعنی ہزاروں لوگ اس میں مارے گئے، آپ کو اربوں روپے کا، اربوں ڈالر کا نقصان ہو گیا، اور خود پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ اگر آج ہم ایران سے نکل جائیں تو ان کو ری بلڈ کرنے میں 20 سال لگیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور خبر موجود ہے، بلکہ اب اس پہ آپ اپنا تبصرہ اس کے ساتھ ہی وہ شامل کر لیجئے گا۔ ہم جو کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے، اب باقاعدہ ہمیں ISPR کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ تہران پہنچ گئے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب بھی ان کے ساتھ موجود ہیں، وزیر خارجہ جو ایران کے ہیں عباس عراقچی، انہوں نے ان کا استقبال کیا ہے۔ یہ مذاکرات کو زیادہ بہتر طریقے سے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے یہ سارے معاملات کیے جا رہے ہیں۔ ایران کی جتنا اعتماد پاکستان پر ہے، اور جس طرح سے وہ فیلڈ مارشل کے ساتھ تمام تر معاملات جو ہیں حل کرنا چاہتے ہیں، گفتگو کرنا چاہتے ہیں، مطلب اس سے یہ لگ رہا ہے، یہ تاثر ہمیں مل رہا ہے کہ اب جب مذاکرات ہوں گے تو پھر باقاعدہ طور پر وہ دستاویزی شکل میں ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ سائننگ سیریمنی بھی ہو جائے اور پراپر ہمیں اس میں نظر آئے کہ جنگ بندی ہو گئی ہے۔ What do you say, sir؟ دیکھیے، جب مذاکرات کے بعد جب دنیا نے، اور خاص طور پہ ہمارے پڑوس میں بعض لوگوں نے بگلیں بجائیں کہ بغیر کسی نتیجے کے یہ مذاکرات ختم ہو گیا، اور اپنی انہوں نے ٹائٹل اس کو دیے، لیکن اس وقت بھی جو کچھ خبریں آئیں، وہ خبریں خود بتا رہی تھی کہ اس میں ہوپ موجود ہے، اس میں امید موجود ہے۔ تو وہ امید، یعنی اس کو ہفتوں اور مہینوں انتظار نہیں کرنا پڑا، کچھ ہی وقت گزرے، چند گھنٹے ہی گزرے، 25 30 40 گھنٹے ہی گزرے کہ اس کے بعد یہ صورتحال پیدا ہو گئی، اور دنیا نے تسلیم کیا، اور خود جو وارنگ پارٹیز ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا
کہ جن مذاکرات میں ہمیں پاکستان نے داخل کیا وہ برقرار ہیں. اور اب اس وقت جو فیلڈ مارشل عاصم منیر تہران پہنچے ہیں, وزیر اعظم وہاں پہنچے ہیں, ریاض سعودی عرب پہنچ گئے ہیں, جدہ, جی, اس کے بعد قطر بھی جائیں گے, اپنا ترکیہ بھی جانے والے ہیں. تو یہ سارا عمل کیا ہے؟ یہ سارا عمل اسی سچویشن کو جنگ سے نکال کر امن کے عہد میں داخل کرنے کے لیے ہے. جب یہ مذاکرات اسلام آباد میں ہو رہے تھے تو ہم جانتے تھے کہ اس وقت دو پارٹیز یعنی ایران اور امریکہ بیٹھے ہوئے ہیں, ثالث کے طور پر پاکستان بیٹھا ہوا ہے, اور اس کے ارد گرد یہ جن ممالک میں جہاں جہاں پاکستانی لیڈرشپ پہنچی ہے وہ سارے ممالک ان مذاکرات کو تقویت فراہم کر رہے ہیں. اور ان سب کی مشترکہ, اس میں چین بھی شامل ہے, ان سب کی کوششوں سے یہ سٹیج سیٹ ہوا. اور اب جو اس کا اگلا مرحلہ ہے اس کی طرف جانے کے لیے مشاورت ہو رہی ہے, اس کے سیاہ و سفید کا تعین ہو رہا ہے, اور یہ یعنی وہ فائنل ایک جیسے آپ کہہ رہی ہیں, یہ بالکل اس مشاورت کے بعد کوئی ایسا اعلامیہ ترتیب پائے گا جو اس خطے کے لیے خوشخبری بنے گا. فیلڈ مارشل کا دورہ ہو, وزیر اعظم کا دورہ ہو, یہ سب اس خوشخبری کی تیاریاں ہیں. اور یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ کوئی مذاکرات, کوئی معاہدہ اچانک نہیں ہوتا, اس کے پیچھے انت تک محنت ہو رہی ہے. آج دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کیا محنت کر رہا ہے. بالکل صحیح. اور جب دو ممالک کے درمیان اتنی کشیدگی ہو, اتنی دوریاں ہوں, 46-47 سال کے مسائل ہوں, ان کو حل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. اور پھر جنگ بندی کے معاملات جو ہیں یہ اس قسم کی سفارتکاری بڑی سہولت کے ساتھ ہوتی ہے, ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے. شنیلا, یہ کتنی بڑی خبر آپ اس کو لے رہی ہیں. اس وقت تہران ہمارے اوپر اعتماد کر رہا ہے کہ جنگ بندی کے لیے جو فائنل شرائط آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ جو طے پائیں گی, جو معاملات ہوں گے, اس کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب وہاں پر موجود ہیں, ان کے ساتھ ڈسکشن ہوگی. پھر وہ معاملات کو اوبویسلی آگے شیئر کریں گے. پھر ثالثی کے لیے وزیر اعظم صاحب, ہماری سیاسی قیادت جو ہے وہ اس وقت سعودی عرب, ترکیہ اور جس طرح سے ہم نے پہلے بات کیا ہے قطر کے دورے پر ہے. جتنا اعتماد پاکستان پہ کیا جا رہا ہے, آپ کو یاد ہوگا پہلے یہ بات کی جا رہی تھی کہ ان کو یہاں پاکستان میں بلا لینا, مذاکرات کے لیے ٹیبل پر بٹھا لینا پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے, پاکستان اس سے آزاد ہو گیا. لیکن پاکستان نے یہ ثابت کیا کہ اس کے بعد بھی ہم خاموشی سے نہیں بیٹھے, ہم نے اپنی ثالثی کی کوششیں مزید تیز کر دیں. بہت شکریہ ناہید. ابھی جو آپ نے بریکنگ نیوز دی فیلڈ مارشل صاحب کی کہ وہ پہنچے ہیں تہران, پہلے مطلب یہ بات ہو رہی تھی کہ کوئی ہائی لیول ڈیلیگیشن جائے گا, لیکن کوئی کنفرم نیوز نہیں تھی. ابھی آپ نے دیا ISPR کے حوالے سے, تو یہ دیکھیں کہ یہی ہماری سفارتکاری کا جو ہے نا ایک ہماگیریت نظر آ رہی ہے کہ ایک طرف ہماری سول لیڈرشپ جو ہے وہ سعودی عرب گئی ہوئی ہے, قطر جانا, ترکی جانا, اور جو ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے وہ اس وقت تہران کے اندر ہے. اور یہ اسی لیے یہ دورے ہو رہے ہیں تاکہ دنیا کو جو یہ جنگ فیس کر رہی ہے اور جو خطرات ہیں تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جانے کی, اس سے دنیا کو بچایا جائے. اور پاکستان کی سنجیدگی دیکھیں انہیں نظر آ رہی ہے کہ وہ جو پہلے بھی اتنی انتھک محنت کی گئی, دونوں ممالک کے درمیان رابطے کیے گئے, ان کو ایک ٹیبل کے اوپر لے کے آئے. پاکستان کے کہنے اوپر وہ ایک رات پہلے جب ایک ٹویٹ آ رہی ہے کہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ ایران کی سیولائزیشن کو ہم ختم کر دیں گے, لیکن اسی رات ہی ہمارے وزیر اعظم کی ایک ٹویٹ آتی ہے اور دنیا سکھ کا سانس لیتی ہے, اور سٹاک مارکیٹ اربوں کا بزنس کرتی ہے کہ جی جنگ بندی کی طرف ریکویسٹ کی گئی, اس ریکویسٹ کو مان لیا گیا اور جنگ بندی ہوئی. پھر ٹیبل پہ آئے, دونوں بیٹھے, اور اس وقت بھی بڑی امید تھی, بات ہو رہی تھی اور لگ یہی رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ ہو جائے گا, کہیں نہ کہیں بات چیت جو ہے وہ پوزیٹیو سائڈ پہ جا رہی تھی. لیکن پھر ظاہر بات آپ نے ابھی خود بھی کہا ہے کہ 47 سال جو ہوتے ہیں وہ ایک بد اعتمادی جن کے اندر ہو, ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہ ہو, ان کا ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے ایک ہی دن کسی فیصلے پہ پہنچ جانا ناممکنات میں سے ہے. ہم لوگ پوزیٹیو تھے, اچھی امید رکھ رہے تھے, لیکن وہ چلے گئے, کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا, جیڈیونس چلے گئے. لیکن اس وقت بھی ہم نے یہ بات کہی تھی کہ ان کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا کہ سیز فائر ختم ہو گئی ہے. تو اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے, ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے, ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں,
उन्होंने अपनी कोशिशें फिर शुरू कर दी, फिर वो फोन कॉल की जा रही हैं, फिर उनसे बातचीत की जा रही है, फिर वो उसके बाद फिर बयानात आने शुरू हो गए, जेडी वेंस के आ रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप के आ रहे हैं, फिर ब्लॉकेट किया गया, आपने हुर्मुज को बंद किया गया। उस पर भी हमने कहा ये भी नहीं चलेगा क्योंकि आप नहीं रोक सकते दुनिया की इकोनॉमी को। और आज वही देखें कि उनकी, आप ही ने इंट्रो में बताया कि उनकी ट्वीट आई है और उसमें उन्होंने कहा जी हमने ये नाकाबंदी खत्म कर दी है और चाइना के कहने के ऊपर कर दी गई है, और फिर एक दुनिया को एक रिलीफ मिल गया, वरना यही लग रहा था कि ये नाकाबंदी होगी फिर वो सब कुछ होगा। अब हमें ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ सेटल डाउन हो जाएंगी चीजें, क्योंकि अगर इतने हाई लेवल डेलीगेशन जा रहे हैं, ईरान भी कह रहे हैं हम पाकिस्तान पे एतमाद कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपने सहाफियों को कि पाकिस्तान के अंदर है, खबर वहां से आएगी, तो अब लगता यही है कि मामला तय किए जाएंगे, कोई एग्रीमेंट जो भी होगा वो उसको बैठ के फाइनलाइज किया जाएगा। अब लगता है कि साइनिंग सेरेमनी होगी। जो चीजें थी, जो कोई जिसपे वो स्ट्रक हुए थे वही था, यूरेनियम की बात ही हो रही थी, आपने हुर्मुज को मुकम्मल तौर पे खोल दिया जाए, सैंक्शन खत्म कर दी, ये चंद मामला थे जिसके ऊपर बातचीत जो थी वो स्ट्रक थी। लेकिन अब लग ये रहा है कि ये मामला भी खत्म हो गए और ये पाकिस्तान की अमन की कोशिशें हैं, ये पाकिस्तान दुनिया में जो अमन कायम करना चाहता है वो कोशिशें हैं, उसकी वजह से आज ये हम दिन देख रहे हैं कि अभी भी दुनिया पूरी उम्मीद और वो पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से है। ठीक है, इसी बात को मैं चाहूँगी कि नाज़िया हम मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त जो हमें तेज़ी नज़र है सालिसी की कोशिशों में, अभी कुछ देर पहले ये विजुअल्स भी हम दिखा रहे थे अपने नाज़रीन को कि वज़ीर-ए-आज़म साहब सऊदीया में मौजूद हैं, फील्ड मार्शल तेहरान में मौजूद हैं। इससे ये लग रहा है, और एतमाद के लेवल को भी अगर देखा जाए, जितना ट्रस्ट पाकिस्तान के ऊपर है और चीज़ें पहले तय करने की कोशिश की जा रही है कि बाद में मसाइल ना हो। पहले हमने देखा कि 21 घंटे तक सारे मुज़ाकरात चलते रहे, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिस पे मामलात ख़राब हुए, वरना बहुत सारी चीज़ों पर ये हमें बताया गया कि दोनों तरफ से कंसेंसस हो गया था। लेकिन अब ये कोशिश की जा रही है कि जब हम मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठें तो तब हमें आसानी हो, मामलात बेहतर हों, और ये मुकम्मल जंग बंदी की तरफ जो ख़बर हमें दी जा रही है कि जंग ख़त्म हो रही है, उसकी तरफ जाने में भी सहूलत हो। बहुत शुक्रिया नाहिद, आपने दुरुस्त कहा, आपकी असेसमेंट भी बहुत अच्छी है, बातें उसी तरफ ही जा रही हैं। देखिए जो फर्स्ट राउंड था एक्चुअली उसमें हुआ ये था कि पहले से बातचीत के जरिए तो बहुत सी चीज़ों पे इत्तेफाक हो चुका था, बट वो रिटर्न में चीज़ें नहीं थी। तो पहले दौर से फिर यही चीज़ें अभी सीखी गई हैं दोनों तरफ से कि पहले चीज़ों पे बातचीत भी तो पहले भी हुई थी, बट उस पर रिटर्न में भी कुछ चीज़ें कर, वो इनिशियल भी था ना, इनिशियल दोनों तरफ गुस्सा भी था, जंग नहीं वो थोड़ा जैसे हम बात कर रहे थे 47 साल की जो बात एतमादी है वो चंद घंटों में ही वो खत्म नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की जो सफारती कोशिशें थी, जितना पाकिस्तान ने जितना हार्ड वर्क किया है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि पाकिस्तान उन दो ममालिक को आमने सामने लाने में भी कामयाब हो गया। आपको याद होगा नाहिद, हम तो ये भी बात करते थे शुरू में, यही बातें थी कि शायद एक रूम में पहले पाकिस्तान उस ईरान की डेलीगेशन से बात करेगा, फिर अमेरिका से करेगा, अच्छा खबरें यही आ रही थी, लेकिन ये बहुत बड़ा था, उसमें बताया गया कि ऐसे ही हुआ, और बिल्कुल फिर बाद में इकट्ठे बैठ गए आमने सामने बिठा दिया, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ये चीजें इतनी छोटी छोटी नहीं है, जितना बात करने में या बोलने में आसान लगता है, करने में ये बहुत मुश्किल था। और अभी जो रिसेंट इनके एंगेजमेंट हैं प्राइम मिनिस्टर के, अभी जिस तरह से सऊदी अरब गए हैं, फिर तुर्किया जाएंगे, कतर, ये सारी जो बातचीत हो रही है पाकिस्तान का सऊदी के साथ जो मुआशी ताउन है, वो तो एक एलिमेंट उसमें है ही, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ये जो मामला थे इन पे सिर्फ बातचीत के से चीजें आगे बढ़ जाएं। जैसे कि अभी आज ISPR ने जारी किया कि हमारे आर्मी फील्ड मार्शल जो हैं वो तेहरान पहुंच गए हैं, और ये दोनों सतह से सिविल और मिलिट्री क़यादत हमारी जो है दोनों तरफ से लगी हुई है कि हम किसी तरह इस पॉइंट पे ले आए कि चीज़ें पहले से तय हो जाएं, कुछ मामलात पे साइन तक हो जाए, बस एक फॉर्मेलिटी जो है वो एंड पे रह जाएगी, जिसमें यही इम्कान है या बातें जो आ रही हैं सोर्सेज से वो यही है कि शायद ट्रंप फिर उस चीज़ का क्रेडिट लेने के लिए ज़रूर आएंगे, क्योंकि वो ये नहीं चाहते जेडी वेंस आए और वो आके उस चीज़ का क्रेडिट ले लें, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट वो दुनिया को दिखाएं कि दो कंट्रीज़ जिनके दरमियान 47 साल से बात एतमादी थी, मामला ख़राब थे, ट्रंप के टेन्योर में उन्होंने उन मामला को हल किया। हालांकि जंग जो शुरू हुई वो इजराइल और अमेरिका की तरफ से हुई, लेकिन देखिए ये भी एक बड़ी महारत का काम है कि ट्रंप साहब इसमें भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। जैसे उन्होंने कहा कि जंग बंदी मुकम्मल हो जाएगी,
کوئی دوبارہ سے اس طرح کی چیزیں خراب نہیں ہوں گی, پھر معاملہ طے ہو جائیں گے ان کے, اور جب طے ہو جائیں گے تو اس ساری چیز کا جو کریڈٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی صدر ٹرمپ خود اس چیز کو لیں گے. جب اگر صدر ٹرمپ آتے ہیں, یہ بھی اب ہم اگر اور مگر اور ایف اور بٹس میں چیزیں آ جاتی ہیں, اگر وہ آتے ہیں پھر ظاہری سی بات ہے پھر سعودیہ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی بھی جو ہائی لیول کی ہیں وہ ادھر سے ڈیلیگیشن آئے گا, سیم اسی طرح سے عراقچی صاحب کے بارے میں بھی ہے کہ ادھر سے وہ بھی آئیں گے. تو ہمارے لیے تو دونوں طرح سے ہی چیزیں, ہمارا جو پاکستان کا رول ہے نا سچویشن ہے. اگر ان کا ٹاپ لیول سے آتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے, اگر ان کا جیسے سے پہلے وائس پریزیڈنٹ آئے اس طرح سے آتے ہیں تب بھی چیزیں ٹھیک ہے. ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ جو ہے وہ ہو جائے, اور جو ہمارے پڑوسی ملک جو بہت زیادہ ابھی تو ادھر سوگ کا جو ہے وہ حال ہے, ماتم بچھا ہوا ہے جب سے کل سے ٹرمپ نے کہا کہ نہیں ہم پاکستان ہی جائیں گے. حالانکہ کل مودی کی ٹرمپ سے بات ہوئی ہے اور اس کے تھوڑی دیر بعد جو ٹرمپ نے یہ ٹویٹ کیا کہ ہم پاکستانی نیکسٹ راؤنڈ کے لیے جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, میں چاہتی ہوں ہمایوں صاحب کو بھی ہم گفتگو میں شامل کر لیتے ہیں. ہمایوں خان صاحب, جو ڈیولپمنٹس ابھی ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے میں آپ کی اوپینین چاہوں گی. فاکس نیوز کو انٹرویو دیا, ان کی ہوسٹ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے پوچھا آپ جنگ کا ذکر بار بار اس طرح سے کر رہے ہیں کہ جیسے یہ ماضی کی بات ہے, تو کیا جنگ واقعی ختم ہو گئی ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ ہاں جنگ ختم ہو گئی ہے. اب اس کو ہم یہ سمجھیں کہ اب جو کوششیں ہو رہی ہیں, جو ان کی طرف سے اناؤنسمنٹ آئی ہے کہ پاکستان میں مذاکرات ہوں گے, ہم بھی کر رہے ہیں, تو واقعی اب جنگ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں ضرور چاہوں گی کہ پاکستان کا جو کردار رہا ہے وہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ ایک اتنی بڑی جنگ سے آپ نے پوری دنیا کو بچایا ہے. جی تھینک یو ناہید. میرا خیال ہے یہ تین جو ہے نا ڈفرنٹ ایسپیکٹ ہیں اس کے اندر, اور رشید صاحب تھوڑی دیر میں مجھے کہیں گے کہ اس کے اوپر میں شعر بھی سناؤں, اور انہوں نے خود نہیں سنایا. آج کل نہیں سنا رہے ہیں, آج کل نہیں سنا رہے, میں ابھی سناتا ہوں, ڈاکٹر صاحب سنائیں گے اس پہ. دیکھیں اس پہ جو اگر آپ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ لیں آپ کے سوال کے اندر نا, جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو سفارتکاری ہے وہ انٹرنیشنلی ریکگنائز ہو گئی ہے. اور ابھی جس طرح نازیہ بھی کہہ رہی تھیں اور شنیلا بھی شاید ذکر کیا اس چیز کا کہ ہم نے 1971 میں بھی بڑا ایک اہم کردار ادا کیا جب کولڈ وار اپنے پیک پہ تھی, پھر ہم نے جنیوا ایکارڈ کے اندر کیا, پھر ہم نے وار آن ٹیرر کے اوپر کیا, پھر ہم نے دوحہ ایکارڈز میں کیا, پھر ہم نے ایک ہماری سفارتکاری کی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے. اور اب جو ہم نے کیا ہے, جو پچھلا جو سیز فائر ہے جو ابھی چند دنوں میں ختم ہونے والا ہے, اس کے اوپر ایک محتاط اندازے کے اوپر انٹرنیشنل جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن کہتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتا جس وقت پاکستان نے اپنا انٹروین کیا, 3.7 یا 3.6 ٹریلین ڈالر دنیا کی اکانومی کو نقصان ہوتا. اس دن کی میں بات کر رہا ہوں. تو اچھا یہ ایک بڑا ایک چھوٹا سا الفاظ ہے, ہم $1 بلین کے اوپر جو ہے نا IMF سے وہ جو ہے وہ قرضے مانگ رہے ہوتے ہیں. ہم نے دنیا کو 3.7 ٹریلین ڈالر ایک دن میں جو فائدہ پہنچایا. اگر دنیا سمجھے, اور دنیا سمجھ رہی ہے, تو یو کین انڈرسٹینڈ کہ کتنا بڑا میگنیچیوڈ تھا. دوسرا یہ ہے کہ فیلڈ مارشل اس وقت ایران میں ہے, پرائم منسٹر اس وقت جو ہے سعودی عربیہ میں ہے, اور پھر آئندہ آنے والے 1 یا 2 دنوں میں ان کی جو متوقع ٹرپس ہیں قطر کے اندر بھی ہیں, ترکیہ کے اندر بھی ہیں, ایجپٹ کے اندر بھی ہیں, اور اس کے علاوہ چائنا کے ساتھ بھی جو ہے ایک کولیبریشن چل رہی ہے تاکہ اس معاملے کو کسی منطقی انجام کی طرف لایا جائے. پھر جو ہمارے دنیا کے جو سب سے بڑے لیڈر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, ان کی اگر آپ پچھلی ساری وہ سپیچز دیکھیں تو وہ ان ایڈورٹنٹلی پاکستان کا ہر موقع پہ ذکر کر رہے ہیں کہ وہاں کی لیڈرشپ نے کیا. جے ڈی وینس نے جب یہاں پہ تھے, اور اس کے بعد جب مختلف چینلز کو انہوں نے انٹرویو دیا, تو اب آپ ان تینوں چیزوں کو ملائیں کہ ہو کیا رہا ہے دنیا میں, کہ پاکستان ایک انتہائی اہم جو ہے وہ رول ادا کر رہا ہے. کسی طرح دنیا کی جو تیسری عالمی جنگ ہے اس سے اس کو روکا جائے, جو سپلائی چین ڈسٹرپشن ہوئی ہے اس کو روکا جائے, جو تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں اس کو روکا جائے, جو یہاں پہ دنیا میں ایک عذاب سب کے اوپر نازل ہو چکا ہے اس کو روکا جائے. تو یہ کردار آلریڈی اسٹیبلش ہو چکا ہے. پھر دوسرا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ باقی انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بھی 100% کنیکٹڈ ہیں. ہم یورپینز کے ساتھ بھی ہیں, ہم چینیوں کے ساتھ بھی ہیں. اس وقت بھی جو ہے نا رشید صاحب, کل میں سن رہا تھا آپ کے شو میں بھی وہ ذکر کر رہے تھے, وہ ہائنان کا انٹرنیشنل جو کنزیومر آرگنائزیشن کی جو کانفرنس ہو رہی ہے, ہم اس کا بھی حصہ ہیں. ہم ایک بڑا ڈیلیگیشن وہاں پہ بھیج رہے ہیں. تو کیا کمال کی وہ ڈپلومیسی ہے کہ اس وقت دنیا تیسری جنگ عظیم کی طرف جا رہی ہے, اس کو روکنے میں بھی پاکستان کا کردار ہے.
دنیا کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کے اندر بھی پاکستان کا کردار ہے, دنیا کے معاملات کو ٹھیک کرنے میں بھی جو ہے وہ پاکستان کا کردار ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو ہمارے ہمسائے ممالک یا آس پاس کے جو لوگ سمجھتے تھے کہ ہم آئسولیٹ ہو گئے ہیں یا ہماری چیزیں کوئی اتنی بہتر نہیں ہے, تو میرا خیال ہے پاکستان نے جو ہے نا وہ 12th مین ہمارا آیا اور اس نے چھکے مار کے جو ہے نا وہ کرکٹ کا میچ جیت لیا. دس از امیزنگ ڈپلومیسی, دس از امیزنگ پولیٹیکل ایکومین جو ہماری پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ نے دکھائی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ آئندہ آنے والے 2 دنوں میں بھی یہی چیزیں برقرار رہتی ہیں تو پاکستان آپ کو ایک دفعہ پھر ایسے دنیا کے اس نہج کی اور ستارہ بن کے ابھرے گا جس میں آپ اس کی مثال کہیں نہیں ملے گی آپ کو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا صافی صاحب, اب ذرا ہم تھوڑا سا ممکنہ طور پر کیا شرائط ہو سکتی ہیں, کیا وہاں پر گفتگو ہوگی جب آپس میں بیٹھیں گے مذاکرات کے لیے؟ ہم سب یہ جانتے ہیں کچھ جو جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے گفتگو ہوگی, جو ابھی بتایا جا رہا ہے کہ جنگ سے ہونے والے نقصانات, ایک انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے, مطلب کہ ہم سب یہ جانتے ہیں. پھر آبنائے ہرمز کے حوالے سے آپ اس کو اوور آل کیسے سم اپ کرتے ہیں؟ کن چیزوں پہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ کن نکات پر اتفاق ہو سکتا ہے, کس طرح سے کوئی درمیانی صورتحال نکل سکتی ہے؟ ناہید, اس حوالے سے میڈیا کی تمام رپورٹیں اسپیکولیشنز پہ ہیں ایگزیکٹلی, ہاں, اور ہمیں ہر بات پہ یقین نہیں کرنا چاہیے. لیکن جو ریلیونٹ حلقے ہیں وہ نیگوشیٹرز ہیں, جو ذمہ دار لوگ ہیں, ان کی باتوں کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے. جے ڈی وینس جب پہنچے ہیں امریکہ تو انہوں نے ایک بڑے پتی کی بات بتائی ہے. انہوں نے کہا کہ تمام چیزوں پہ ہمارا تقریباً اتفاق ہو چکا تھا, اور ایک لمحہ ایسا بھی آ گیا تھا کہ ہم ایگریمنٹ سائن کرنے کے مرحلے میں داخل ہونے جا رہے تھے. لیکن امریکہ کا مطالبہ یہ تھا کہ ایران اپنی جوہری پروگرام اور بیلسٹک میزائل کا پروگرام مکمل طور پہ یا تو تلف کرے, ختم کرے, یا کم از کم 20 سال تک گارنٹرز کے ذریعے اور ثالثیوں کے ذریعے یہ بات امریکہ کو بتائے کہ 20 سال تک ایران کوئی جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اس پہ چونکہ وہاں پہ موجود ایرانی ٹیم کو اختیار حاصل نہیں تھا بقول ان کے, اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان آنے والی ایرانی ٹیم بھی انتہائی با اختیار اور اعلیٰ سطحی تھی, لیکن یہ امریکی نائب صدر کا موقف تھا. اور انہوں نے کہا کہ ایرانی وفد نے ہمیں بتایا کہ ہم 5 سال تک اپنا جوہری پروگرام اس کو معطل رکھ سکتے ہیں, لیکن جوہری توانائی کو پرامن مقاصد کے حصول کے لیے ایران اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوگا. یہ ان کا کہنا تھا. تو اس وقت جو امریکہ کا کہنا ہے ہمیں اس پہ اکتفا کرنا پڑے گا, اور آج جس طرح پریس کانفرنس کی ہے ایرانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے, تو ان کی باتوں پہ بھی ہمیں یقین کرنا چاہیے کیونکہ ریلیونٹ لوگ ہیں. انہوں نے یہی کہا کہ ایران اپنا جوہری پروگرام ترک نہیں کرے گا مکمل طور پر, اور اس کے ساتھ ساتھ جنگ بندی میں لیبنان اور غزہ کو شامل کرنا یہ ایران کی ترجیح ہے. تو ہم نے اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ تقریباً پہلے تو نکات 20 نکات امریکہ کی طرف سے, 10 نکات بڑے نکات ایران کی طرف سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف 2 نقطوں پہ بات پھنسی ہوئی تھی. کل بھی میں نے کہا تھا کہ بیچ کا درمیانہ رستہ نکل سکتا ہے, اور اس میں یہی ہے کہ امریکہ اپنے 20 سال کے مطالبے سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائے, اور ایران جو ہے وہ اپنے 5 سال کے مطالبے سے تھوڑا سا آگے بڑھے. تو بات بن سکتی ہے. پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب اس وقت تہران پہنچ چکے ہیں, پرتپاک استقبال ان کا ہوا ہے. عباس عراقچی صاحب نے ان کو خود ریسیو کیا ہے. تو ہمیں یہی امید ہے کہ وہ اعلیٰ ایرانی قیادت سے ملاقات کر کے, اور 21 اپریل کو جو عارضی سیز فائر ہے اس کے دورانیہ سے پہلے ہی دنیا کو یہ خوشخبری وہ دے کہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا ہے کہ ایران اور امریکہ جنگ اختتام پذیر ہونے والا ہے.
تو یہ ہمیں جو شجر سے پیوستہ رہنے کی ڈاکٹر صاحب کی جو بڑے وہ فیورٹ اور ہم سب کے جو قومی شاعر ہے علامہ اقبال صاحب نے جس طرح کہا تھا کہ ہمیں امید کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. اور پاکستان کے وزیر اعظم جدہ میں موجود ہے, اس کے بعد وہ دیگر اہم آج ان کی ملاقات بھی ایکسپیکٹڈ ہے سعودی ولی عہد سے, اور چین بھی یہی چاہتا ہے کہ امن ہو. تو ہمیں امن کے حوالے سے آپٹیمسٹک رہنا چاہیے اور ان کوششوں کا ہمیں شدت سے انتظار ہے کہ کم از کم اگلے ہفتے یا 20 اپریل سے پہلے دنیا کو ایک اچھی خبر مل جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ خطے میں امن کا مشن لے کر اس وقت پاکستان چل رہا ہے. ISPR کی جو سٹیٹمنٹ آئی اس میں بھی واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل ثالثی کی کوششوں کے سلسلے میں تہران میں موجود ہیں. وزیر اعظم صاحب بھی اسی کے پس منظر میں ہی, اسی کے تناظر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے وزٹس کو بہت اہم ہے. تو یہ ساری کوششیں امن کے لیے جو پاکستان کے اس وقت عروج پر ہمیں کوششیں نظر آتی ہیں, آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ انشاءاللہ جنگ بندی ہو جائے گی اور اس مرتبہ جو مذاکرات کی ایک بیٹھک ہوگی اس میں کوئی اعلامیہ بھی آ جائے گا, دستخط ہو جائیں گے, معاملات جو ہیں وہ ٹھنڈے پڑ جائیں گے؟ اور جو ممکنہ شرائط کی میں بات کر رہی تھی اس پہ بھی ذرا تھوڑی سی بات کر لیجیے. جی بالکل, آپ نے جو ایک کہا نا جملہ کہ کیا اسلام آباد میں ہم کوئی خوشخبری سنیں گے, کسی معاہدے پر پہنچ جائیں گے, تو اس سچویشن میں کے لیے ساحر لدھیانوی نے کہہ رکھا ہے کہ 1000 برگ گرے, لاکھ آندھیاں اٹھیں, وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں. تو انشاءاللہ یہ پھول اسلام آباد کی سرزمین سے کھلنے جا رہے ہیں. اور یہ جو شرائط ہے نا کہ 15 شرائط ایک نے پیش کر دیں, 10 ایک نے پیش کر دیں, وہ مل کے 25 ہو گئیں, تو پھر نئی کسی نے شرائط پیش کر دی. یہ معاملات چلتے رہیں گے اور اس میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارا مطمع نظر شرائط نہیں ہے یا مختلف گروپ یعنی جو فریقین ہیں ان کی طرف سے آنے والے مطالبات کے چارٹر نہیں ہے. ہمارا مطمع نظر امن ہے اور پاکستان اسی امن کے لیے کام کر رہا ہے اور ان کے درمیان فاصلے کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. فاصلے کم ہوئے تو اسلام آباد میں امریکہ اور ایران ایک میز پر بیٹھ گئے. اب مزید جو فاصلے کم ہوں گے, جس کے لیے فیلڈ مارشل ابھی تہران پہنچے ہیں, تھوڑی دیر پہلے وزیر اعظم ریاض پہنچے ہیں, پھر اس کے بعد دیگر ڈیسٹینیشنز پر جائیں گے. کہ یہ وہ ایکٹیویٹی ہے جو فاصلوں کو کم کر رہی ہے اور کم سے کم کر کے ان متفقہ نقاط پر لا رہی ہے اور لائے گی, جس کے نتیجے میں یہ خطہ جو ہے جنگ کی آگ سے محفوظ ہو کر امن کی طرف چلا جائے گا. اور یہ جو سفارتکاری ہے, اس سفارتکاری کا جو بہترین منظر ابھی پیش کیا ہمایوں خان نے, اس کے لیے مہدی حسن یاد آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس طرف نظر اٹھاؤں تیری تصویراں ہیں, ہر طرف پاکستان دکھائی دیتا ہے. یہ بڑی زبردست بات ہے. ویسے ساری ذمہ داری ڈاکٹر صاحب پہ ڈال دی ہے صافی صاحب آپ نے. شریلا, آپ نے ہرمز کے حوالے سے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک کچھ دیر پہلے ٹویٹ آیا تھا, انہوں نے کہا کہ اس کے کھولنے کے حوالے سے بات کی ہے, چائنا بڑا خوش ہوگا اور باقی بھی ساری چیزیں وہ اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. چائنا بھی, ہم یہ سب جانتے ہیں کہ کتنا اہم کردار چائنا کا اس سارے سینیریو میں رہا ہے. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی کچھ سیٹسفیکشن اس طرف سے, اب بظاہر تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو ہیلپ نہیں کر رہے ہیں اور جو ان کے ڈاؤٹس تھے وہ کلیئر ہو گئے ہیں. جب وہ وزٹ کریں گے چائنا کا تو وہ ان کو بہت ویلکم کریں گے اور خاص طور پر اسٹریٹ آف ہرمز کے کھلوانے کے لیے جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں اس کو بڑا اپریشیٹ کیا جائے گا. ناہید, بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نا ایک ٹائم پہ اب اتنے زیادہ محاذ کھول نہیں سکتے ہیں اور ان کے وہاں پہ اپنا جو میڈیا ہے وہ یہ تجزیہ کر رہا ہے کہ یہ جو جنگ ہے اس کے اندر بھی ایک تو ان کے بہت زیادہ اسلحہ جو ہے اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. وہ جو ان کا سٹاک اب ختم ہوا ہے 1/4 کے قریب, جو انٹرسپٹرز تھے ان کے, جو ان کے میزائل تھے, اب انہوں نے ری سٹاک اس کو کرنا ہے. فائدہ کوئی نہیں ملا ہے. اس کے علاوہ جو ان کے اتحادی تھے, آسٹریلیا ہو گیا, جاپان ہو گیا, کوریا ہو گیا اور ادھر سے یورپین یونین وغیرہ, برطانیہ, وہاں سے کوئی ہیلپ نہیں ملی ہے. ان کے خلاف وہ بیانات دیتے رہے ہیں. تو یہ جو اتنے محاذ کھولے تھے, اب اس میں ایک نیا محاذ جو چائنا کے ساتھ جا رہے تھے, انہوں نے چائنا کا وزٹ کرنا تھا, اس کے ساتھ
ساتھ اپنی جو وہ خود کہہ رہے تھے کہ چائنا کو ڈیل کرنا مشکل ہے, یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی کہہ رہے ہیں, تو اب انہوں نے چائنا کو جا کے ڈیل کرنا, تو پہلے سے اگر وہ آبنائے ہرمز کا یہی ناکہ بندی جاری رکھتے اور اس کی وجہ سے چائنا کو نقصان ہو رہا ہوتا تو ان کے لیے ایک اور محاذ کھل جاتا. تو انہوں نے اپنے اب محاذ کو بند کرنا ہے, کیونکہ جو ان کی پاپولیرٹی وہاں پہ گر رہی ہے, جو ان کو پرابلم ہو رہے ہیں, جو وہ کرٹیسزم فیس کر رہے ہیں, اس کے بعد ضروری تھا کہ وہ یہ اقدام اٹھاتے. اچھی بات ہے کہ جب انہوں نے چائنا جانا ہے تو ان کے درمیان جو بد اعتمادی وہ ختم ہو گئی. پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ٹیرف کا ایک دوسرے کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی تھی, وہ 100% لگا رہے تھے, وہ 150% لگا رہے تھے, پھر اس پہ بھی کچھ ان کو کوئی سینٹی پرویل کی اور نیچے آئے. اب ان کا وزٹ ہے, اس سے پہلے انہوں نے آبنائے ہرمز کی جو ناکہ بندی اس کو ختم کر دیا, کہ دوبارہ یہ نہیں ہوگا. تو یہ وہ چیز ہے جس کا پریشر ہے ان کے اوپر. وہ ایک اٹھتے ہیں, وہ کوئی نہ کوئی ٹویٹ کر کے کوئی نہ کوئی ایکشن دے دیتے ہیں, لیکن اس کے بعد جب اس کا ریئیکشن آتا ہے تو وہ ایکشن ان کو واپس لینا پڑتا ہے. تو ابھی بھی یہی چیز تھی کہ یہ نہیں کر سکتے تھے, یہ بلاکر یہ زیادہ دیر تک سسٹین نہیں کر سکتا. اچھی بات ہے کہ ان کو فیس سیونگ ملی, انہوں نے چائنا کے لیے کر دیا, چائنا بھی خوش ہو جائے گا, چائنا کے ساتھ بھی ان کے معاملات جو ہے وہ سیٹل ہو جائیں گے, اور یہ دنیا کے لیے اچھا ہے کہ اگر یہ بجائے اس کے کہ جنگ محاذ میں آپس میں پڑے ایک دوسرے کے ساتھ یہ ایسی قسم کی لڑائیاں ہوں اور اس کے بعد دنیا کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے اور دنیا کے لیے مسئلے ہو رہے ہیں, اس سے بہتر ہے کہ جو پاکستان کا موٹو ہے کہ امن کے ساتھ رہیں, سب کے ساتھ تعلقات بہتر بنا کے چلیں, تو وہ ہو جائے تو بہتر. اچھا نازیہ, کل تک کی رات تک کی خبر تو یہ ہمیں سب سے بڑی خبر یہ تھی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دیا کہ مذاکرات اسلام آباد میں ہوں گے اور یہ جنگ ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے. اور آج جو سب سے اچھی خبریں مل رہی ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے ہے, پاکستان کی سفارتکاری, پاکستان کی ثالثی کی امن کی کوششوں کے حوالے سے ہے. میں یہ چاہوں گی کہ اسی پہ ہم اینڈ کریں, آپ اسی پہ بات کریں. جے ڈی وینس جو ہے انہوں نے بھی پاکستان کی ثالثی کو سراہا, پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی تعریف کر رہے ہیں بڑے واضح انداز میں. کل انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی بھی بہت تعریف کی, پاکستانی قیادت کی وہ تعریف کر رہے ہیں. ایران بھی ان تمام ثالثی کی کوششوں کو سراہ رہا ہے. اس وقت وزیر اعظم سعودی عرب میں موجود ہیں, فیلڈ مارشل تہران میں موجود ہیں. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے ناہید, نہ صرف امریکہ اور ایران بلکہ پوری دنیا ہی پاکستان کی جو ہے وہ تعریف کر رہی ہے. پاکستان کی سفارتی سطح پر جو کامیابیاں ہیں یہ تاریخ میں لکھی جائیں گی انشاءاللہ, اور ہماری آنے والی نسلوں کو یہ پڑھائی جائیں گی کہ پاکستان اسلام آباد پیس ٹاکس میں کیا کردار تھا, اور پاکستان نے دو بڑی طاقتوں کو, ایران بھی کوئی چھوٹا مطلب یہ ناممکن سی سچویشن تھی, یہ ناممکنات میں سے تھا جس کو ممکن بنایا, کہ ان کو آمنے سامنے بٹھا دیا اور ان کے درمیان جنگ بندی کروا دی, اور یہ ساری چیزیں لکھی جائیں گی, تاریخ کا حصہ رہیں گی انشاءاللہ. اچھا, پاکستان کی جو سفارتی کوششیں دیکھیں, جیسے آپ نے کہا کہ جے ڈی وینس نے بھی کہا, ایران نے بھی کہا, ٹرمپ صاحب نے کل دیکھیے ان کا جب وہ اکثر میڈیا سے بات کرتے رہتے ہیں, جو اب ہم لائیو دیکھتے ہیں ان کی چیزیں, پہلے تو ان کی ٹویٹس پڑھتے تھے, آج کل ان کی میڈیا ٹاک کافی زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملتی, کچھ کلپس آ جاتے ہیں جس میں انہوں نے خود ہی کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم پاکستان کیوں جائیں گے, کسی نے پوچھا نہیں, انہوں نے خود ہی کہا کہ آپ کو پتا ہے ہم پاکستان کیوں جائیں گے, کیونکہ وہاں کے عاصم منیر صاحب جو ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں, فیلڈ مارشل صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں. پھر انہوں نے وزیر اعظم کی بھی تعریف کی. دیکھیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ سیم ٹائم میں ہمارے وزیر اعظم کی بھی تعریف ہو رہی ہے, ہمارے آرمی چیف کی, فیلڈ مارشل صاحب کی تعریف ہو رہی ہے, پھر اس کے ساتھ وزیر خارجہ جو ہیں ہمارے ان کی بھی تعریف ہو رہی ہے. پاکستان کی اوور آل جو سفارتی سطح پہ کوششیں ناہید یہ بہت بڑی. دیکھیے آپ 9/11 کے بعد سے اگر سوچیں نا, وہاں سے شروع کریں, پاکستان کا انٹرنیشنل کیا امیج تھا, ہمارے دشمنوں نے کیا امیج بنا دیا تھا, اور اب ہم کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی ٹرانزیشن ہے, ایک ہسٹوریکل ٹرانزیشن ہے جس کو کہنا سننا بہت آسان لگتا ہے, لیکن اس کے پیچھے بہت بڑی محنت ہے, بہت زیادہ ہارڈ ورک ہے, اور خاص طور پہ ابھی جو فیلڈ مارشل صاحب کا ہارڈ ورک ہے نا, یہ بہت زیادہ ہے. پاکستان کو یہ مقام دلانا, پاکستان پہلے بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا تھا, انشاءاللہ کھڑا رہے گا, لیکن سفارتی محاذ پر جو ہم نے کامیابیاں دیکھی ہیں نا, یہ ہم اس چیز کو ترس گئے تھے. جب پچھلا دور ہمارا گزرا ہے, ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم پوری دنیا سے کٹ گئے, کیونکہ ہمیں اس ٹائم اور اس کے لیے بڑی کوششیں بھی کی گئیں, انڈیا کی طرف سے بہت کوششیں ہوئی, اس کے علاوہ دہشت گردی کی جنگ میں پھنسایا گیا, اور ایک پلانڈ وہ سارا سکرپٹڈ ساری چیزیں تھی, ہم پہ جنگ مسلط کی گئی. بالکل, اور دیکھیے دشمن تو جو کر رہا تھا ہمارے لیے وہ تو کر ہی رہا تھا, لیکن ہمارے اندر بھی کچھ ایسے عناصر تھے جو بھی ان کے ساتھ مل کے وہ پاکستان کا وہ جو حشر نشر کیا, جس طرح پاکستان کو آئسولیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں, وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ چیزیں سٹیبل ہوگی اور پاکستان نے سٹینڈ لیا. دیکھیے یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے لیے یہ آسان چیزیں نہیں تھی, انہوں نے بہت ٹف ٹائم دیکھا. جب سے یہ گورنمنٹ آئی ان کے لیے چیلنجز
चैलेंजेस कम नहीं थे, स्टिल चैलेंजेस हैं। और अभी देखिए जिस तरह से हम बात कर रहे थे, हुमायूं साहब ने बात की कि पाकिस्तान सिर्फ सफारती सतह पर नहीं, हर फोरम पे पाकिस्तान हमें एंगेज नजर आता है। पाकिस्तान के अंदर के मामलात हों, पाकिस्तान के मौशी मामलात हों, पाकिस्तान के दिफाई मामलात हों, सिफारती मामलात हों, तो हमें फुली एंगेज नजर आता है। ये नहीं है कि हम किसी एक चीज़ की तरफ हमारा झुकाव है, यानी कि हम सिर्फ ईरान और अमेरिका की टॉक्स में लगे हुए हैं, जबकि हमारा ध्यान दूसरी तरफ नहीं है, बल्कि हमारा पैरेलल ध्यान है। हम हर तरफ पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए भी उतना ही एफर्ट्स हम कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो क्राइसिस है, अभी जो जंग की वजह से जो पाकिस्तान पूरी दुनिया में क्राइसिस है, पूरी दुनिया में क्राइसिस है, और हुकूमत उससे बहुत अच्छे से निपटने की कोशिश कर रही है, बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ चीज़ों को लेके चल रही है। और अभी देखिए जिस दिन से ये टॉक्स, कल भी हमने ये बात की, कल भी आपने मुझसे ये पूछा था तो मैंने कहा था जिस दिन ये संडे को जेडी वेंस वापस गए हैं, उनकी बातों से हमें लग रहा था कि ये दोबारा मुज़ाकरात होगी, एक होप थी, एक उम्मीद थी, दोबारा चीज़ें उसी तरफ चलेंगी। और आज ईरान के जो वज़ारत ख़ारजा के इस्माइल साहब की जो स्टेटमेंट है, उन्होंने भी यही कहा कि चीज़ें, वो भी जंग नहीं चाहते, वो भी यही चाहते हैं कि पीस की तरफ, अमन की तरफ जो है। ये स्टेटमेंट्स हैं, हम ये चाहते हैं कि मामलात आगे चले और ये जंगबंदी हो जाए, मुस्तकिल बुनियादों पर हो जाए, लेकिन इसके लिए दोनों तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी थी, और वो फ्लेक्सिबिलिटी अब हमें नज़र आ रही है। अगर एक फरीक जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड्स करेगा या दूसरे की बात नहीं मानेगा और मौक़िफ़ बदलते रहेंगे लम्हा बा लम्हा, तो फिर ये काम नहीं हो सकता था। मेरे तमाम तर पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद थे, आप सबका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और नाज़रीन, इस हवाले से हम अच्छी उम्मीद रखते हैं, मस्बत अप्रोच के साथ आगे आ रहे हैं, और हम ये समझते हैं कि ऑल इज़ वेल इफ एंड्स वेल, और इंशाअल्लाह ये मुज़ाकरात जो है बड़ी कामयाबी से हमकिनार होंगे, और ये जंगबंदी जो है ये अब मुस्तकिल बुनियादों पर होगी, और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फतह है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, अगले हफ्ते दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।